औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कासिम, इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। अभी एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ है और उसके अलावा कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो है बल्दियात का जो बल्दियाती इलेक्शन उसका फ़ेज़ 2 होने वाला है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान के बहुत बड़े एक शहर की बात आती है तो और उसके साथ ही जितनी भी ये पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें लोगों के ज़हनों में ये क्वेश्चन आता है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्या हम श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं या कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें से हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। तो मैं आज जिस हवाले से बात करने जा रहा हूँ उसके अंदर जो बड़े शहर हैं उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो हम बात करेंगे उसके साथ साथ हमारा जो फोकस रहेगा वो कराची के ऊपर रहेगा। इसलिए हम कराची के जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हैं उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। बेसिकली अगर हम देखें कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि उन्होंने किस तरह तरक्की की, तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ उनमें से एक जो आप कह लें कि दुनिया की जो 12वीं बड़ी माइशियत है जो आज से कुछ साल पहले यानी उनकी सिचुएशन हमसे भी बुरी थी, तो वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की अगर हम डेवलपिंग मॉडल्स को देखें तो बेसिकली कुछ हद तक आप कह लें कि जो मलेशिया है वो भी उससे मिलता जुलता है। तो इन ममालिक ने जो तरक्की की उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि पूरे मुल्क के डिफरेंट एरियाज़ पर डेवलपिंग फंड्स लगाने पर और चीज़ों को रैंडमाइज करने के बजाय क्या किया कि उन्होंने एक जो ज़्यादा उनका पॉपुलस इलाका था या सिटी था उसको उन्होंने फोकस किया और उसको उन्होंने इतना ज़्यादा यानी हर लिहाज से डेवलप कर दिया कि वो उस कंट्री के लिए इतना रेवेन्यू जनरेट कर देता है कि वो सारे मुल्क के जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको वो ऑब्जर्व कर लेता है। अब देख लें जैसे कि मलेशिया है, कभी आपको अगर मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो मलेशिया में जो उनका मेन शहर है कुआलालंपुर के बाहर आप जब मूव करते हैं तो वो आपको उसी तरह खेत और खलिहान नज़र आते हैं, कोई ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। तो मेन जो उनका लेकिन कुआलालंपुर है, जो ही आप उसके अंदर वापस आते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल कंट्री होने का एहसास होता है। तो इस तरह जब साउथ कोरिया भी था, जब हम शुरू में PhD करने गए थे 2012 में, तो उन दिनों में वो फोकस कर रहे थे बाकी नए सिटीज़ को डेवलप करने में, जैसे इंचोन सिटी है, फिर अभी जो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उसको मूव किया है सेजिंग सिटी की तरफ, तो सेजिंग सिटी को डेवलप किया है। वरना उनके पास जो 3-4 बड़े शहर थे, जिस तरह सिउल हो गया, बुसान हो गया, देजन हो गया, और देजन उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, इसी तरह शिवा इंडस्ट्रियल एरिया जो इंचोन से और अंसान के दरमियान है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शहरों को एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा खुद मुख्तियार बना दिया, ठीक है। जो उनकी लोकल बॉडीज़ है उसमें उन्होंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो या हर सिटी की जो मेयर है उसको अपने तमाम अख्तियारात दे दिए डेवलपमेंट के। तो उससे क्या हुआ कि जो सिटीज़ के दरमियान है वो कंपटीशन हो गया। अगर एक शहर कोई नई चीज़ इनोवेटिव लेकर आता है तो दूसरा शहर उसको देखता है और उसको इम्प्रूव करता है। तो बेसिकली उन कंट्रीज़ ने ये किया कि उन्होंने अपने कुछ शहरों को फोकस किया, या मलेशिया के अंदर आप देखें तो उन्होंने एक कुआलालंपुर को फोकस किया और उसके अंदर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी, इजी बिजनेस और फिर टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी और उसको जो है ना यानी उस लेवल पर ले गए कि वो जितनी भी किसी पुरान और डेवलप्ड कंट्री के लिए जो तमाम तवाज़ुमात होते हैं वो उन्हें पूरे कर दिए। तो अब हम अपना देखते हैं हमारे अपने मुल्क यहाँ, तो हमारे पास 3-4 बड़े शहर हैं जो जिनमें से सबसे अहम जो है वो कराची है, जिसको हम अपना इकनॉमिक हब भी कहते हैं। अब हमारी बदकिस्मती है कि वो पिछले जितने भी अरसे में 30-35 सालों में जो भी उसके अंदर हुक्मरान आते रहे, सिवाय नेमतुल्लाह खान के अलावा जब भी आया उसने कराची को कोई ज़्यादा डेवलप नहीं किया और किसी ने
اگر کوئی ووٹ لیا بھی ہے ڈیولپمنٹ کے نام پر تو سوائے 2-4 روڈ بنانے کے علاوہ اس کے اندر کوئی خاص کام نہیں ہو سکا. تو اب جو دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو ایک تو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ان کی جو سروائیول کی جنگ ہے یا کوالٹی آف لائف کو انہوں نے اگر اس کو امپروو کرنا ہے، کیونکہ ابھی کے جو حالات ہیں وہاں جو میڈیا کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے یا ایک آدھ دفعہ میں نے جو وزٹ بھی کیا تو ہر طرف گندگی ہے اور کوئی ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے. ٹریفک خیر اس کے مسائل تو پاکستان میں ہر جگہ ہیں، لوگوں میں جو سیوک سینس ہے وہ بہت کم ہے، تو ٹریفک کے مسائل بھی اسی طرح ہیں. اور پھر صاف پانی جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کے لیے اور یا لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے، اس کی بہت زیادہ کمی ہے. اس میں پھر ٹینکر مافیا ہے اور ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں. تو کراچی کو اگر ہم یعنی ہمارا پاکستان ایک فوکس کرے اور اس کو یعنی جس طرح بھی ہم کو پتہ ہے کہ جو ہمارا CDA ہے وہ اس کا بجٹ آلموسٹ ہمارے جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے کنٹری کا اس کے 1 to 2% کی ایکول ہوتا ہے. تو اگر اتنا ہی بجٹ 2 to 3% یا اس سے بھی یعنی آپ 5% کہہ لیں کہ ہم اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ ہم کراچی کے اوپر لگائیں 4-5 سالوں کے لیے، اور ساتھ ہی پھر جو کراچی کے اندر جو بھی سٹی میئر ہے وہ کچھ چیزوں کو فوکس کرے، کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ جو ہمارے جو بھی ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کی بھی فائنینشیل ضروریات پوری کر سکتا ہے. اس میں اگین ہمیں ماڈل دیکھ لیتے ہیں کہ سپوز ہم ساؤتھ کوریا کو لیتے ہیں یا جاپان کو لیتے ہیں. تو کوریا کی جو ہمارا کراچی سٹی ہے وہ سمندر کے قریب ہے، تو اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ابھی بھی جو ہماری منسٹریز یا انڈسٹریز چل رہی ہیں وہ اس سٹی کی ڈیولپمنٹ میں بہت کم رول پلے کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا جائے کہ جو اس کے اندر جو منسٹریز اس کے ریلیٹڈ ہیں، مثلا فشریز کی ہے، شپ یارڈ کی منسٹری ہے، پھر ڈیفنس کے لحاظ سے ہماری نیوی کی ہے، اور پھر ایئرپورٹس ہیں، پھر اسٹیل ملز ہیں. تو ان جو بھی وہاں بڑی منسٹریز ہیں ان کی جو بہت زیادہ ریونیو مثلا پورٹ اینڈ شپنگ ہے جس میں ہمارا جتنا بھی ٹیکس اور ریونیو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے پورٹ سے، تو ان منسٹریز کو کہا جائے کہ وہ بھی اپنی کوئی خاص ایک ڈیولپنگ بجٹ ہے وہ کراچی کے اوپر لگائیں. اگر وہ ڈائریکٹ کوئی انویسٹمنٹ اس طرح نہیں کر سکتے تو جس طرح کوریا کے اندر ہے کہ ڈفرینٹ جو پرائیویٹ فرمز ہیں انہوں نے ان سٹیز کے اندر یونیورسٹیز بنا دی ہوئی ہیں. جس طرح کوریا ایئر نے انہا یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، اسی طرح سامسنگ نے SKKU بنائی ہوئی ہے، دوسان نے چنگم یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. تو ڈفرینٹ گروپس ہیں جو یونیورسٹیز کو اون کرتے ہیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کراچی کے اندر ان تمام منسٹریز کو پورٹ اینڈ شپنگ کو کہا جائے کہ جی آپ پورٹ اینڈ شپنگ کے ریلیٹڈ ایک یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنائیں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اس کو اسکالرشپس دیں کہ وہ اپنی جو ہے نا اسکلس کو بلڈ کریں اور ان کو ادھر ہی روزگار کے مواقع ملیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو وہاں سے لرن کریں گے تو اس کے ریلیٹڈ کوئی اپنی اسٹارٹ اپ وغیرہ یا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بھی مثلا فشریز کے ریلیٹڈ بہت ساری ریسرچ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ بایو مٹیریلز ایسے ہیں جو سمندر سے ایکسٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہر جگہ یوز ہو رہے ہیں، ان کا کاسمیٹکس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے. تو ہم ان مٹیریلز کی ریسرچ کی طرف جا سکتے ہیں، اس سے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. پھر کراچی جو ہے اس کے اندر تقریباً 2-3 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ روزانہ کچھ ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں بایولوجیکل ویسٹ بھی ہے، مٹیریل ویسٹ بھی ہے، کیمیکل ویسٹ بھی ہے. تو ہم اس ویسٹ کو ریسائیکل کر کے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ اگر ایک پراپر انڈسٹری لگا دی جائے جو سارا جو ہے سالڈ ویسٹ کو اور جو اس میں جو ریسائیکل ویسٹ ہے خاص کر اس کو کلیکٹ کرے اور اس کو دوبارہ ریفیبریکیٹ کر کے بہت زیادہ مٹیریل پروڈیوس کرے تو وہ ایک اچھا انکم سورس ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا مختار کر کے ان کو جو بجٹ دیا جائے وہ اس طرح فوکس کریں کہ 4 to 5 ایئر میں کراچی کو اتنا خود مختار کر دیں کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کر لے، اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کر لے اور اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کر لے. اسی طرح سپوز ابھی جو دنیا کے اندر
بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اسمارٹ سٹیز کا. تو اگر ہم کراچی کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں جس میں ہم لوگ، جس میں اتنا بڑا کیونکہ شہر ہے تو اس کی مینجمنٹ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ اسمارٹ سٹیز کے کنسیپٹس ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا جائے، اور اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس کی ساری مینجمنٹ کو پڑھایا جائے، تو وہ ایک اچھا فیوچر کے لیے ایک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اڈاپٹ کی جائیں تو جو کراچی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا ٹورزم کے حوالے سے کہ کراچی کیونکہ بہت زیادہ ہمارا ساحل اس کی طرف ہے تو ہم اس کو ایک اچھا اٹریکشن پوائنٹ بنا سکتے ہیں. پھر کیا ہے کہ جو ہمارے روڈز ہیں اور خاص کر جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو اس کے اندر مثلا امپریس مارکیٹ یا جو پرانا ایریا ہے جہاں کچھ یادگار بلڈنگز وغیرہ ہیں، تو وہاں کیا کیا جائے کہ وہاں ماڈل اپنایا جائے. ایشین کنٹریز میں آپ کبھی جائیں، تھائی لینڈ وغیرہ میں، ملیشیا میں، جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں، ایون چائنا کے اندر، تو اب ایون اب نیوزی لینڈ نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو روڈ جہاں آلریڈی مارکیٹس ہیں، شاپس ہیں، ان کو انہوں نے کیا کرتے جا رہے ہیں، پیڈسٹرین فرینڈلی کرتے جا رہے ہیں کہ جی پہلے اسٹیپ میں یہ کریں کہ جی وہاں سپیڈ لمٹ جو ہے وہ 50 کر دیں. اگلے اسٹیپ میں کیا کریں کہ جی سپیڈ لمٹ کاروں کی 30 ہو جائے. پھر کیا ہو جائے اگلے اسٹیپ کے اندر کہ صرف گاڑیاں 1 وے وہاں سے گزریں، ٹھیک ہے، 2 وے ٹریفک اس کے اوپر نہ ہو، اور تاکہ کیا ہے کہ وہاں لوگ زیادہ ٹائم آ کر بیٹھیں، گزاریں، لوگ اپنے چھوٹے موٹے جو ہیں ٹوکریاں شوکریاں یا چیزیں جو بھی اسٹالز ہیں ان کو لگائیں خوبصورت طریقے سے، اور اس کے اندر ٹریڈیشنل چیزوں کی مارکیٹ بنائی جائے. اور وہ بھی کیا ہے کہ ایریاز ہم ڈفرینٹ نومینیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایریا ہے، اس کے اندر یہ آئٹمز ہوں گے سپوز، ٹھیک ہے، دستکاریوں کی چیزیں ہوں گی، یہ ہوگا، اس کے اندر سے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہوں گی، یہ جو روڈ ہوگا اس کے اوپر جو ہے نا صرف الیکٹرانکس کی چیزیں ملیں گی. تو اس طرح کیا ہے کہ ہم ڈفرینٹ زون بنا سکتے ہیں، اور زون کے اندر جو سپیڈ لمٹ ہو وہ 30 کے قریب ہو تاکہ لوگ پیدل چل رہے ہوں، اپنا کاروبار کر رہے ہوں، اور رات کو آ کر بیٹھیں ڈنر اس کے اندر چائے شائے پئیں کافیز کے اندر. تو اس سے کیا ہے کہ جو آپ کی ٹورزم ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بھی مثلا کسی بڑے شہر میں جائیں تو سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ جی کون سی اسٹریٹ ہے جس کو وزٹ کیا جائے جہاں کچھ کھانے پینے کا اچھا مل جائے، یا یہاں کوئی نائٹ لائف اچھی ہو، کچھ دیکھنے کی چیز ہو. تو وہ ہو سکتی ہیں چیزیں. پھر کوئی آرٹیفیشل اسٹریم بنائی جا سکتی ہے. ویسے کیونکہ اب نالوں کا مسئلہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی واٹر سسٹم پلانٹ کیا جائے کہ جی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا جائے اور اس واٹر کو جو ہے کلین کر کے اسٹریم کی صورت میں شہر کے بیچوں بیچ سے گزاریں، جس طرح یورپ کے اندر ہے کہ ہر شہر کو خوبصورت، ایک تو نیچرل کچھ ہیں، کچھ انہوں نے آرٹیفیشل بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو گزار کر اس کے کناروں پر کچھ چیزیں خوبصورت کی جائیں. تو وہ کیا ہے کہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرے گا شہر کے لیے. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کیونکہ ایکسپیرینس اور لیگیسی ہے نعمت اللہ خان صاحب سے، تو مجھے امید ہے کہ وہ اگر میئر بنتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہ تجاویز بھی شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ڈفرینٹ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہم کراچی کو 4 سے 5 سال میں اس کی پوری ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں. اور اگر سارے پارٹیز، سارے لوگ مل کر اس کاز کو سپورٹ کریں اور کراچی کو ایک یعنی ایسا آئیڈیل انٹرنیشنل سٹی بنا دیں کہ وہ اتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہو کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس یا کسی اور ملک کے پاس $1 بلین کے لیے بھاگنا نہ پڑ رہا ہو، اور ہماری جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے. جب ایک سٹی ڈیولپ ہو جائے گا، اس کا ریونیو اتنا ہو جائے گا کہ اس سے کنٹری جو ہے بہتر سسٹین کرے، تو پھر کیا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسرے شہروں پر وہ ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے. کراچی اس لیے ایزی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آلریڈی جو ریونیو جنریشن کی اپارچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آلریڈی اس کے اندر انڈسٹری ہے، پھر پورٹ ہے، اس کے اندر پھر جو پاپولیشن ہے لوگوں کی بہت بڑی ہے، ایک مارکیٹ ہے، کیونکہ بہت ساری کمپنیاں انڈیا کے اندر اس لیے جا رہی ہیں کہ جی وہاں مارکیٹ بہت بڑی ہے، کیونکہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ چائنا کو بھی کراس کر جائے گی اگلے 2-3 سالوں میں. تو جہاں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے پھر کمپنیز جاتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے بھی. تو کراچی کی پاپولیشن اچھی خاصی ہے. سپوز وہاں کوئی ایک ٹوائے بھی کی کمپنی بھی ہے، اس کی بھی انویسٹمنٹ کھولے گا تو اس کو بھی اچھی خاصی سیل مل جائے گی. تو وہاں کیا ہے کہ جب ہم حالات ایسے کریٹ کریں گے کہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں، انفراسٹرکچر اچھا بلڈ ہو جائے، تو پھر ڈفرینٹ کمپنیز بھی انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گی. تو یہ ہیں کچھ
تجاویز، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.